वहां मैरियड में वो फंक्शन था, एनजीओ का पैसा था, माले मुफ्त दिले बेरहम, हम जैसे भी मुफ्त पर चले गए। बहरहाल वो रात को होश में नहीं थे कुछ लोग, मैं उस होटल में नहीं ठहरा। अगले दिन जो हुई मीटिंग, सेमिनार हुआ, 5 मालकान अदारों के बड़े बड़े जो बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का, तो हमें कह रहे जी हमारे लिए कुर्बानी दें। मैंने कहा सर मैं 1.5 साल पीयूजे का प्रेसिडेंट रहा हूं, साफिद की किसी ताजियत की फौतगी की खबर भेजी है तो आपके अदारे ने खबर नहीं हमारी चलाई। आज हमें किस मुंह से आजादी साफत का दर्श दे रहे हैं? आपके अरबों खरबों रुपए डॉलर को हाथ पड़ा तो चीज हुआ। मुख्तसर ये IH राशिद हमारे PFUJ के सदर हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वफात पा चुके हैं चंद रोज कबल। उन्होंने मेरा माथा चूमा, हर साफी ने आगे मुझे क्रिटिसाइज किया। वो मैंने कहा इस मालक ने हमें 10-15 साल फिर नहीं मिलना, आज से 12-15 साल पहले मिले थे जब उस अदारे पे सख्ती आई थी। उस वक्त भी हम 4 दिन प्रोटेस्ट करते रहे। प्रेस क्लब की दरियां आज भी गवाह हैं, हम जाते हैं तो पत्थर अब भी बोलते हैं। मैं आता हूं 1 मिनट, मैंने साबिर शाकिर को भी गुफ्तगू में शामिल करना है वेरी क्विकली बिफोर आई टेक अ ब्रेक। साबिर, बड़ा छोटा सा जवाब पहले मुझे चाहिए, फिर ब्रेक पे आके आपसे तफसीली में जवाब लूंगा। क्या मीडिया की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मुबशर के मीडिया समेत, बल्कि सबसे पहले मीडिया की होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है यानी कि हम सबका एहतसाब करते हैं और एक तरफा ट्रैफिक चलाते हैं यहाँ बैठ के, और अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो वो सारी की सारी गुफ्तगू, वो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हम करते हैं और जो रायज़नी करते हैं वो बिल्कुल बेसूद होगी। और वो इंसाफ के तकाजे तभी पूरे होते हैं जब हम घर से एहतसाब शुरू करें, अपनी ज़ात से, अपने इदारे से और अपने आप से। जब अपनी कम्युनिटी से एहतसाब का अमल शुरू करेंगे तो तब हम ये कह सकेंगे, कहने में हक बजानिब होंगे कि अब फलां इदारा या फलां शख्स जो है वो ये करप्शन कर रहा है और इसको दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम घर से सफाई नहीं शुरू करेंगे तो ये एक मुनाफिकत तो हो सकती है, ये एक माफिया के तौर पे तो हम एक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और मस्बत नोट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। साबिर शाकिर हमारे साथ हैं, आरिफ भट्टी हमारे साथ हैं, मीर शकील रहमान हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आज आएंगे तो इस गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे। और आज आपको मैंने असल अमन की आशा दिखानी है। स्टे ट्यून टू ARY न्यूज। आफ्टर ब्रेक टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो साबिर शाकिर साहब, आप ब्रेक पे जल्द से पहले बात कर रहे थे। फैक्ट ये है कि अगर कोई भी एक खास चैंपियन के ऊपर अगर कहे कि जी ये गलत बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको नहीं करनी चाहिए, तो वो फौरन जैसे भिड़ के छत्ते में को हाथ डाल देता ना, उस तरह होता है कि नहीं 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 नहीं, ये आजादी सहाफत के ऊपर बात हो रही है, ना 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 ना, खबरदार। अब मुझे चुप कराने के लिए, मेरी जुबान बंदी करने के लिए मुख्तलिफ अदालतों में जाया जा रहा है। क्या आर्टिकल 19 and 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच etc. Constitution of the Islamic Republic of Pakistan और 19A राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके तहत क्या ये जायज है साबिर साहब? देखिए, आइन भी इस सिलसिले में मुबशर वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इस सिलसिले में वाज़ेह हैं। एक नहीं 3 से ज्यादा फैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के, जहां पे सुप्रीम कोर्ट उस आइनी तौर पर दी गई हमें आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है कि इजहार राय की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ इम्प्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लेकिन उस पर जो कदगन है वो सिर्फ 3 जगहों पे कदगन लगाई गई है कि हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करेंगे, अपने मुल्क के खिलाफ बात नहीं करेंगे और जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं करेंगे, यानी कि स्कैंडलाइज नहीं करेंगे, उनको मेलाइन नहीं करेंगे। इन 3 चीजों के अलावा कहीं भी ये बात नहीं है। डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल फैसले डिस्कस हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले डिस्कस हो सकते हैं, उस पर एकेडमिक डिस्कशन हो सकती है, बहस हो सकती है और एक दायरे के अंदर रहकर उस पर तनकीद बराए इस्लाह भी की जा सकती है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं हम उड़ा सकते किसी भी फैसले की। और ये चीज ये दायरा है हमारा। बाकी अगर हम किसी के बारे में, किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में, किसी भी अथॉरिटी के बारे में अगर हमारे पास सबूत हैं और हम वो सामने लेकर आते हैं मीडिया में, तो उस पर कोई कदगन नहीं। इवन
یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے لاسٹ آئین میں، اس میں آرٹیکل 209 جو کہ جوڈیشل کونسل جس کے تحت بنتی ہے اور جس میں ججز کے بارے میں ریفرنس بھی لائے جا سکتے ہیں، آرٹیکل 209 جو ہے وہ اس بات کا بھی ہمیں حق دیتا ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت ہم اگر کسی جج کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو وہ بھی منظر عام پر لا سکتے ہیں، اور اگر ان کے کنڈکٹ کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی سامنے لا سکتے ہیں، لیکن ان کو ملائن نہیں کر سکتے، ان کو بدنام نہیں کر سکتے، اور ہم ان کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے جو اب تک ہم نے سپریم کورٹ کے میرے اوپر تو لگ ہیں۔ گئی، دو دفعہ لگی، ادھر سے بھی ڈیلر سے بھی، ہر جگہ سے لگ رہی ہے قدغن میرے اوپر۔ تو میرا خیال ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اوپن کورٹ میں ڈسکس ہوں گی اور آپ بھی جائیں گے اور ہمارے جو وکلا ہیں، آپ کے ابھی وکیل ہیں، ہمارے اے آر وائی کے جو وکیل ہیں، وہ جب جائیں گے تو اس وقت تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک کیس جاتا ہے، پیٹیشن جاتی ہے، اس میں ہمیں سنے بغیر یا آپ کو سنے بغیر ایک عدالت جو ہے وہ یک طرفہ طور پر یہ آرڈر پاس کر رہی ہے، لیکن جب اس کا طریقہ یہی ہے، بالعموم یہی ہوتا ہے کہ نوٹسز ایشو کیے جاتے ہیں دونوں طرف کی باتیں سن کے، اس کے بعد کوئی آرڈر پاس کیا جاتا ہے، انٹرم آرڈر بھی پاس کیا جاتا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ ہوا ہے کہ نوٹسز ایشو کر دیے گئے، لیکن اس دوران ایک انٹرم آرڈر بھی معزز عدالت نے پاس کر دیا ہے، لیکن وہ وقت اب میرا خیال ہے زیادہ دور نہیں ہے، 2 دسمبر کی تاریخ ہے، اس میں جب ہمارے وکلا جائیں گے یا آپ خود جائیں گے تو اس میں وہ ساری چیز زیر بحث آئے گی، اور یہ سارے جو آرٹیکل انشاءاللہ جی بالکل جائیں گے اور اپنا موقف پیش کریں گے۔ بڑی صاحب، پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک عام شخص کیا میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا ایگزیکٹو اس ملک کا، اگر کوئی 1.5 سال 2 سال اپنے بینک لون کی قسطیں ادا نہیں کرتا تو وہ ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے اور اس کا نام ای سی ایل پہ آ جائے گا، سی آئی بی میں چلا جائے گا، پتہ نہیں کس میں چلا جائے گا، اس کے بعد وہ اس کے گھیرا تنگ ہونا شروع ہو جائے گا، جائیداد کی کرکی کی آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن میڈیا اربوں روپے کا ڈیفالٹ کر دے اور آپ کے اپنے نیشنل بینکس اس کے اوپر اگر کیسز کریں تو اس کو سٹے مل جائے اور اس کی ہیئرنگ نہ ہو اور کہا جائے یہ آزادی صحافت کے اوپر قدغن ہے۔ مبشر، انفیکٹ صاحب علم لوگوں کا کہنا ہے جس جسم میں لقمہ حرام گیا میں نے اس کو انصاف کرنے سے عاری کر دیا۔ اس نے صحافی کو چھوٹ نہیں دی، جج کو نہیں دی، جنرل کو نہیں دی، پولیٹیشن کو نہیں دی۔ یہ تو اللہ بادشاہ کا حکم ہے۔ اگر میں ٹیکس چوری کرتا ہوں وہ بھی حرام ہے۔ تو جو آدمی حرام کھاتا ہے وہ اپنے وجود اپنے خون کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ ابھی صابر اور شاکر دونوں ہی ایک گفتگو کر رہے تھے، غالباً ایک ہی ہمارے ساتھی کا نام ہے، کہ تحقیق کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی تحقیق تو یہ 3 ادارے کیا اللہ میاں کا اتار ہے، جج جنرل یا یہ کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے، ایک ریڑھی بان کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نہ حق کریکٹر وہ اپنی بات نہیں بتا رہے تھے، ایک منٹ، وہ آئین پاکستان کو کوٹ کریں جو آئین کہہ رہا ہے، وہ اپنے دل سے نہیں کہہ رہے۔ وہ دل سے کہہ رہے ہیں، دماغ سے کہہ رہے ہیں یا پھپڑوں سے کہہ رہے ہیں، میری گزارش سن لینا۔ بڑی صاحب وہ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ 1973 کا آئین کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنی رائے نہیں دے۔ وہ آئین جو انسانی بنیادی حقوق کے منافی ہو، میں اس کا باغی تھا، باغی ہوں اور باغی رہوں گا، مجھے یہ پرابلم کوئی نہیں ہے۔ آپ کو کنٹمپٹ ہے نا، تو کہتے ہیں نا صحافی سچا ہو، حکومت کے خلاف حکومت کے لیے حق میں بات کرے، کلندر خلاف بات کرے تو اندر بھیجیں گے، سو وٹ، کیا ہو گیا؟ یہی نصیبوں میں لکھا ہے۔ لیکن میری گزارش ہے، نہ میں نے کبھی کسی کا نجائز حکم مانا ہے نہ مانوں گا۔ میرے خیال میں جرنلسٹ کو سب سے پہلے میں کہتا ہوں، میرے پاس ایک 5 مرلے کا مکان ہے، جو میری سیلری ہے آج پتہ کر لے، میرے پاس اگر ایک لقمہ حرام بھی ہے تو میں صبح ہر قید کے لیے میاں نواز محمد افتخار شریف صاحب کی عدالت میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس سے زیادہ میرے ساتھ اور ظلم کون کیا کرے گا؟ ان سے بیچارے کیا کریں گے؟ میری ایک گزارش، افتخار چودھری صاحب آپ قابل احترام ہے، آپ کو جب بھٹی صاحب کا نمبر اور پتہ چاہیے ہو میرے سے لے لیجیے گا، یہ کنٹمپٹ انہوں نے کیا، میں نے نہیں کیا۔ میں اس افتخار چوہدری صاحب کی تھوڑا بات کر رہا ہوں، ہمارے اسلام پورا میں ایک ہے یار کھوکھے، اس کو افتخار سے کہتے ہیں چودھری جج بہادر کی حال ہے۔ اچھا وہ ویسے میرا اس کے ساتھ لاڈ ہے یار، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس اسلام آباد بار بار جانے کا خرچہ نہیں ہے۔ وہ بھائی میرے بچوں کی شادی کوئی ارب پتی لوگوں کے گھر میں نہیں ہوئی، میں ایک فقیر آدمی ہوں۔ آپ کے بچے کی شادی پہ آپ نے 200 انڈینز کو بھی بلایا جن کو آپ نے 80 کروڑ روپیہ دیا ہو۔ یار بات یہ ہے، میں بچوں کی فیس، یوٹیلٹی بل
اور اس کے بعد پورے کر دوں تو پھر میں انڈیا کو بلاؤں. ویری کوئکلی، کیا آزادی صحافت پہ قدغن ہے اگر آپ کو کوئی حکومت وقت پوچھتی ہے کہ تم نے ٹیکس کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں، میں نے ایک گزارش کی ہے کہ صحافیوں کا احتساب ہونا چاہیے، تمام مالکان کو خود اناؤنس کرنا چاہیے. ہمارے یہ اثاثے ہیں اس پروفیشن میں، جب ہم آئے تھے یہ طریقہ اب ہے. تو اس میں قانون، صحافی قانون اور اخلاقیات سے بالا نہیں ہے. میں نے اس دنیا میں بھی حساب دینا اور روز عشر والے دن اللہ بادشاہ کو بھی دینا ہے. تو جو یہ نام نہاد ہیں اس کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے، چاہے وہ جوڈیشلی ہو، چاہے جرنیل ہو، چاہے صحافی ہو. قانون اور اخلاقیات سے بالا نہیں ہے. جب اللہ بادشاہ کسی کو اجازت نہیں دیتا. پھر میری بات سنیں کہ ایک مخصوص گروپ کو کس طرح اتنی لینینسی مل گئی؟ میں نے اسی لیے بدقسمتی اس ملک کی عدلیہ آزاد تو ہے، غیر جانبدار نہیں ہے. آزادی مادر پیتر آزاد ہو گیا. مجھے بھی آزادی نہیں ملنی چاہیے، میرے پہ چیک ہونا چاہیے. مجھے آزادی سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے صحافیوں کے ناطے. یہ تو کوئی آزادی نہیں ہے نا کہ جناب کل کو انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہو تو میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے سنا جی آئی ایس پی آر کا موقف. ابھی آپ کو میں لیتا ہوں جنرل پریتم سنگھ کا بھی موقف لیتے ہیں جو امرتسر بارڈر پہ ایک جی او سی ہیں اور وہاں پہ وہ کمانڈ کر رہے ہیں. نو، دیٹ از ناٹ بیلنس رپورٹنگ. ہر دنیا کے ہر ملک میں ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. بٹ صابر شاکر میرے ساتھ ہے، عارف بھٹی میرے ساتھ ہے، میر شکیل الرحمان صاحب آج بھی میرے ساتھ نہیں ہے. ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. صابر شاکر، مجھے ایک بات بتائیں کہ ہر ملک کی پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. جیسے امریکہ کے اندر فاکس ٹی وی جو ہے اس کو بڑا فائری قسم کا چینل سمجھا جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لیے ایک یعنی بڑا سیریس چیک اینڈ بیلنس ہے. لیکن میں نے آج تک فاکس ٹی وی کے اوپر ایک بھی امریکن سولجر کے باڈی بیگ کی تصویر نہیں دیکھی. میں نے آج تک فاکس ٹی وی کو یہ ڈیبیٹ کرتے نہیں سنا کہ سوشلزم اچھا نظام ہے یا نہیں، کمیونزم بہتر ہو سکتا ہے کیپٹلزم سے یا نہیں. جو ان کی آئیڈیالوجیز ہے نا ان کو وہ نہیں ٹارنش ہونے دیتے. لیکن یہاں پہ اگر موقع ملے تو میں نکل جاؤں یہ پروف کرنے کہ اجمل قصاب میرا سالہ ہے، وہ یہیں پہ رہتا ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، جبکہ وہ نہ ہو اور نہ ہو وہ نہ ہو اس کا تعلق یہاں سے. اور میں ثابت کرنا چاہوں اور آپ میرا کچھ نہ کر سکے لیکن اس ملک کو میں ارریپیئربل ڈیمیج دے دوں، یہ میں کس ایکٹ کے آئین کے کس زمرے میں لے کے آؤں گا شاکر صاحب؟ یہ تو مبشر صاحب ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے کہ جب ایک کوئی طاقتور شخص جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرے یا ایک مافیا کی طرف سے کوئی حرکت ہو تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، بلکہ اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے. اور اگر کوئی لاچار بے یار و مددگار ہم جیسا آدمی اس طرح کی کوئی حرکت کرے، بلکہ اس سے بھی معمولی حرکت کرے، تو اس پہ گرفت کی جاتی ہے. یہی بات میں عارف حمید بھٹی صاحب سے بھی کہوں گا کہ جن کو ابھی تک میرے نام کا ہی نہیں پتا، کہ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے بھی عارف حمید بھٹی میں اور عبداللہ بھٹی میں کو تھوڑا سا فرق نمایاں ہونا چاہیے. ہم فورم پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جس طریقے سے کی جاتی ہے. آپ دونوں کا جو آپس کا پیار ہے نا اس کو اپنے فون کی ایس ایم ایس پہ کیا کرے. ایک منٹ بٹی، ایک منٹ پلیز، یہ آپس کا پیار جو ہے نا اپنی ایس ایم ایسوں پہ کرے. مجھے صرف ایک بات کا یہ جواب دیں عارف حمید بھٹی صاحب، فیکٹ آف دا میٹر از کہ میں بڑے دکھ کے ساتھ اب یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کوئی مذاق میں نہیں کہہ رہا. مجھے ہمیشہ ایک مخصوص جگہ سے یہ بتایا کہ یار پاکستان کی فلم بن ہی نہیں سکتی اچھی تو چھوڑے ہم نے انڈیا کی لانی ہے. تو بھائی وہ کیوں پاکستان کی فلم اچھی نہیں بن رہی؟ اچھا تو یار پنجاب پولیس بھی اچھا کام نہیں کر رہی ہے، پولیس بھی وہاں سے لے آؤ. پارلیمنٹ بھی اچھا کام نہیں کر رہی، پارلیمنٹ بھی وہاں سے لے آؤ. حکومت کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں، حکومت بھی ان کی لے آؤ، نریندر مودی کی بنا دو. میرا ہوتا ہے کہ پاکستان بنایا کیوں تھا؟ اس کو اگر ہم نے سنوارنا نہیں ہے، اس کو ہم نے اگر اچھا نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز اپنے ملک کی کیوں بری لگے اور ہم ہاتھ دھو کے کہیں کہ نا نیور اگین، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وائی از دیٹ ایٹیٹیوڈ؟ دیکھیں مبشر صاحب، الحمدللہ ایک ہم سب کو فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس کا شکر ہم ساری عمر زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں گزار دیں تو وہ نہیں دے سکتے. دوسرا، ہم پاکستانی ہیں. میں تو شروع سے بدقسمتی ہے، میں تو انڈیا کے ساتھ تعلقات کے نہ کبھی فیور میں تھا. یہ جو اب بھی اس کو اجازت دینے میں اس کے حق میں بھی نہیں، کیونکہ ہماری اور ان کی بیسک بنیادی بہت زیادہ ڈفرینسز ہے. جب تک کشمیر ایشو سالو نہیں ہوگا، ان کو فلمیں لائیں، کچھ بھی لائیں، جو انڈیا کا کلچر پاکستان میں پروموٹ کرتا ہے جو بھی کوئی ہے،
وہ ایک محب وطن نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم چھوڑ کر دنیاوی خداؤں کو بنائیں گے، یا اس لیے میں ادھر انٹرسٹ لوں. انڈیا میں مارکیٹ بہت بڑی ہے بزنس کی، تو آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے. میں یہیں پہ ایک ایڈ کرا لوں صابر صاحب، میں بڑے افسوس کے ساتھ اگین بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، اور پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا اور آن ایئر کریکٹ کریے گا. مجھے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے کہ میں نے 23 مارچ کو پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پہ پرائیویٹ چینلز پہ قومی ترانہ ہی نہیں سنا. یعنی پرائم ٹائم پہ ہم قومی ترانہ بجا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ٹائم کو ضائع کر دیا.